अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर हाजिर हुई हूँ और इसका नाम है वाजिबुल मोहब्बत। इसकी राइटर है अरीबा ऐवान। ये नावल थोड़ा लॉन्ग था तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इसका पहला हिस्सा मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है और ये सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट है। और नावल पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको नावल पसंद आया है तो नावल को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आप कौन सा नावल सुनना चाहते हैं और ये नावल आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनो सब। वजदान ने सबको मुतवज्जे किया। इट्स माई मिस्टेक, मुझसे बॉल गलत हुई। यार कोई गलत नहीं हुई, हम सब इधर ही थे, सारिम ने परेशानी से कहा। कह दिया ना गलत हुई है, बॉल तो हुई है, वजदान ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। सब सहम गए। उसे पता नहीं गुस्सा किस बात पर आ रहा था। हुरा आइए बैटिंग करवाइए, गहरा सांस लेकर लहजे को कदरे नरम करके कहा। हुरा फिर आ गई। वो बहुत आराम से बॉल करवा रहा था। उसे पर हुरा है कि नर्वस होने की वजह से ठीक तरह से खेल ही नहीं रही थी। आखिर 15 रन और बनाकर वो फिर आउट हो गई। मैं आउट हो गई हूँ। इससे पहले कि वजदान कुछ कहता, हुरा फ़ौरन बोली। कोई बात नहीं, एक खेल ही था, वजदान ने कहा। हाँ बिल्कुल, एक खेल ही था। कौन सा ये गेम जीत कर ये छछूंदर पीएम बन जाएंगे? परी ने अरसल और अजलान की तरफ इशारा करके मजाक उड़ाया। हा हा हा, हारने वाला यही कहता है। अजलान मज़े से लुक़मा दिया। तुम तो मुँह धो रखो, दूसरी बॉल पर मुझसे आउट हो गए। तुम्हें तो, अजलान ने दांत पीसे। मुझे तो क्या? हाँ, दोनों बाजू ऊपर करके वो लड़ाका औरतों की तरह उसके सामने आई। ओफ, ये फिर शुरू हो गए। सारिम ने तासुब से सर झटका। इधर आओ लिटिल एंजल, वजदान ने अरीशा को बुलाया। वो उसके पास आई। नेक्स्ट टाइम आप मेरी टीम में होंगी और हम जीत जाएंगे, उसके सामने दुजानू होकर प्यार से कहा। पक्का ना? वो खुशी से चहकी। पक्का। कोई ज़रूरत नहीं अरीशा, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जीतेंगे, हुरा ने कहा। इंशाल्लाह, वजदान ने मुस्कुराकर उसे देखा। सारिम आगाजान के पास जाकर बैठ गया था। परी और अजलान की लड़ाई जारी थी। वजदान भैया, मैं बाबा के पास जाऊं? अरीशा ने मासूमियत से पूछा। उसे सर पर हाथ रख के लाड से कहा और खड़ा हो गया। आपने झूठ क्यों बोला? फूलों को छूते हुए नजरें चुरा कर पूछा। क्योंकि हुरिया अरसलान हारती हुई अच्छी नहीं लगती। हुरा के हाथ वहीं साकित हो गए। आज देते लहजे में कहकर वो ठहरा नहीं, आगाजान की तरफ चला गया। ये शख्स क्या था, वो सिर्फ सोच ही सकी। चाय खुशगवार माहौल में पी गई। उसके बाद इब्राहिम साहब ने आगाजान से इजाज़त चाही। दूसरे दिन यूनी से वापसी पर पार्किंग में परी अकेली आती दिखाई दी। हुरा कहाँ है? वजदान ने पूछा। वो आती ही होगी, किसी क्लास फेलो से बात कर रही थी तो मैं आ गई, बगैर उसे देखते जवाब दिया। ओके आओ, आप बैठ जाओ, वेट कर लेते हैं। सर सीट की पुष्ट पर लगाकर आंखें मूंद ली। वैसे वजद भैया, एक बात पूछूं? परी ने कहा। बोलो। बहुत प्यार करते हैं क्या उससे? बहुत ज़्यादा। झट आंखें खोलकर पिछली सीट पर देखा जहां वो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रही थी। क्या मतलब, किससे? क्या? संभल कर पूछा। डोंट टेल मी भाई, कल जैसे आप उसको बॉल करवा रहे थे, जैसे उसके लिए झूठ बोला, मैं समझ गई थी। अगर मैं होती तो ऐसा कभी ना करती। मतलब अपनी जीत कौन देता है ऐसे? मुस्कुराते हुए मजाक में कहा। वजदान हैदर हुरी अरसलान के लिए 1000 बार हार सकता है। आंखें मूंद के एतराफ़ किया। हाय सदक़े, हाउ रोमांटिक। डोंट वरी, आपकी बहन राज रखना जानती है, परी ने हंसते हुए कहा। थैंक यू मेरी प्यारी बहना। ओके, आ गई वो। आई एम सॉरी, वो ज़रा लेट हो गई। गाड़ी में बैठते हुरा ने थके लहजे में कहा। ज़रा नहीं, बहुत लेट हो गई बहन, परी ने आंखें दिखाई। हाँ सॉरी, गाड़ी से बाहर देखते आराम से कहा। तुम थकी हुई लग रही हो, परी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं। लड़कियों, आइसक्रीम खाओगी? वजदान ने ऑफ़र की। हाँ, नेकी और पूछ पूछ, परी ने चहक कर कहा। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थकी हुई हूँ, घर चलें, हुरा ने कहा। क्या हुआ है तुम्हें? बस ज़रा थकावट है, सर्दी लग रही है। ओह कोई बात नहीं वजद भाई, घर ही चलते हैं, परी ने वजदान को मुखातिब किया। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल चलते हैं, वजदान ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, घर जाकर ज़रा रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। हाँ, कल खेली भी तो इतना, तुम्हारी वजह से जीते हम, परी ने मजाक उड़ाया। देख लो, तुमने नज़र लगा दी, हंसते हुए जवाब दिया। आज 2 दिन होने को थे, हुरा की तबीयत संभल गई थी, पर सफ़ीना बेगम के कहने पर आज आराम की गर्ज से घर ही रुकी। इन 2 दिनों में वजदान बहुत बेचैन रहा। यूं भी वो बिला वजह उकताया रहता। घर पर भी वो अपने रूम से नहीं निकलती थी। इस दौरान परी उसे देखने आती रही। रात को डिनर पर आज हुरा भी थी। उसे देखकर उसे अपनी रूह में सुकून उतरता महसूस हुआ। अब कैसी तबीयत है आपकी? नरमी से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने अपनी होनहार स्टूडेंट को ज़्यादा मिस नहीं किया होगा, शरारत से कहा। जी बिल्कुल, एक्चुअली अब मेरे स्टूडेंट भी मुझे बहुत मिस करने वाले हैं, जिनमें एक नाम हुरिया अरसलान का भी होगा, मुस्कुराते हुए जवाब आया। क्या मतलब? नासमझी से पूछा।
مطلب یہ کہ اگلے سنڈے سے رمضان اسٹارٹ ہو رہا ہے، آپ کی یونیورسٹی کا بھی آف ہے؟ رمضان میں تو وجدان لاہور واپس جا رہے ہیں، جواب ارسلان صاحب کی جانب سے آیا۔ اوہ اچھا، خود کو سنبھالتے ہوئے مشکل سے مسکرا کر کہا۔ وجدان بیٹا یہیں گزار لو نا رمضان، آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا، مسز ارسلان نے اداسی سے کہا۔ مانی جان صرف 1 مہینے کی ہی تو بات ہے، اور ویسے بھی سال کا کانٹریکٹ ہے، ابھی تو صرف 4 مہینے گزرے ہیں، واپس آ جاؤں گا، مسکرا کر جواب دیا۔ آج اس نے جانا تھا۔ جہانگیر صاحب کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، سب اداس تھے۔ بڑی میں اور اس گھر کا چپا چپا بہت مس کریں گے آپ کو، اذلان نے اس کے گلے لگتے کہا۔ ہاں ہاں میں بھی بہت یاد کروں گا تمہیں، یاد کروں گا کہ ایک لڑکا تھا جو آدھی رات تک میرے روم میں میرے دماغ کی دہی بناتا رہتا تھا، وجدان نے اسے چھیڑا۔ سب سے مل کر ہورا کی طرف ایک الوداعی نگاہ ڈال کر وہ چلا گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، آج 15واں روزہ تھا۔ وجدان کی کمی سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ آقا جان سخت ناراض تھے اس سے، جس نے جانے کے بعد صرف 3 بار ان سے بات کی۔ رات کو تراویح پڑھنے کے بعد لیمپ کی روشنی میں اس کا نازک وجود دنیا سے بیگانہ نیند کی وادی میں گم تھا، جب موبائل کی چنگھاڑتی آواز پر اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی آواز میں موبائل کان سے لگاتے کہا۔ کچھ دیر بعد لائن خود ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ نیند کی زیادتی کی وجہ سے وہ پھر سو گئی۔ یہ منظر ہے لاہور کے خوبصورت بنگلے کا، کہا تھا نا میری چوائس بیسٹ ہے۔ گود میں کشن پر اس کا سر رکھے جو نیم دراز ان کی گود میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا، اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مقابل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے لگتا تھا وہ وہی ضدی لاؤبالی سی لڑکی ہوگی، مگر جس ہورا ارسلان سے میں ملا وہ تو کوئی اور ہی تھی۔ پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ شرارتی نہیں ہے، اب بھی اتنی ہی شرارتی ہیں، مسکراتے ہوئے سے تصور ملاتے جواب دیا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، تم جیسے سیریس انسان بقول میری بھانجی کے ہٹلر خان کے لیے ایسے ہی لڑکی ہونی چاہیے۔ کیا تم چاہتے ہو شرارتیں کرنا چھوڑ دے؟ سمن جہانگیر نے پوچھا۔ ہرگز بھی نہیں، میں چاہتا ہوں وہ جیسی ہے ویسی ہی رہے، مگر جب 2 شرارتی لوگ مل جائیں تو ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے، علی کو آتے دیکھ کر شرارت سے کہا۔ ہاں 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 بالکل بچ کے رہنا برو، میں اور میری ہونے والی بھابھی تمہیں دن میں تارے دکھانے والے ہیں۔ پاس ہی صوفے پر ٹانگ رکھے ٹریک سوٹ پر مسکراتے ہوئے بیٹھتے کہا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے گال پر پڑنے والا گہرا گڈھا وجدان کی طرح تھا، البتہ چہرے پر معصومیت تھی، جبکہ وجدان روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اور نشا اس کا کیا؟ علی نے تھوڑا جھجکتے پوچھا۔ اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وجدان کے چہرے پر ایک دم سختی در آئی۔ ہاں پر وہ بہت محبت کرتی ہے آپ سے، مشکل ہوگا اس کے لیے۔ علی، مسز حیدر نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ علی، میں نے کبھی اپنی باتوں سے اسے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا، وہ بالکل بھی ویسی نہیں جیسی لڑکی میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بری ہے، بہت اچھی ہے، بس ضدی ہے، اور محبت ضد اور زبردستی سے نہیں حاصل کی جاتی، وجدان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، محبت نہ تو اپنے بس میں ہوتی ہے، نہ زبردستی حاصل کی جاتی ہے، علی نے تھکے لہجے میں کہا۔ وجدان ٹھٹکا۔ اوکے گائز، میں چینج کر لوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر اپنے روم میں چلا گیا۔ وجدان ایک دم اٹھ بیٹھا۔ آئی ایم سوری ماما، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ نے مجھے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا، پر پتہ نہیں اس وقت مجھے اتنا غصہ کیوں آ گیا۔ میں نشا سے سوری کروں گا اپنے رویے کے لیے، سمن بیگم کے دونوں ہاتھ چوم کر کہا۔ نہیں بیٹا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، وہ ذرا ضدی اور خود سر ہے، پر دل کی بہت اچھی ہے، مجھے یقین ہے اسے سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی، اور آپ تو میرا غرور ہیں، محبت سے ماتھا چوم کر کہا۔ تھینک یو ماما۔ اور یہ علی کو کیا ہوا ہے؟ مرض عشق میں مبتلا ہیں آپ کے بھائی، ہنستے ہوئے کہا۔ واٹ، کون ہے وہ اور مجھے بتایا نہیں اس پاگل نے؟ وجدان نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ شاید وہ خود بھی یہ بات نہیں ماننا چاہتا کہ اسے نشا الوی سے عشق ہے، مسز حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ ماما، نشا سے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ اسے پسند کرتا ہے، مگر نشا آپ میں دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے وہ خاموش رہا، سمن جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تبھی میں بولوں یہ نشا کی اتنی سائڈ کیوں لیتا تھا، خود مجنوں ہے اور اپنے بھائی سے سیٹنگ کروانے چلا تھا، ابھی بتاتا ہوں اسے، وجدان غصے سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولا۔ سمن جہانگیر نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بالوں کو اچھی طرح جیل کیے، بازو پر قیمتی گھڑی پہنے وہ اس کے مقابل کیفے میں بیٹھا تھا۔ کیوں بلایا ہے؟ کیا کچھ اور کہنا رہ گیا تھا؟ نظر ٹیبل پر جمائے ہاتھ سے لکیریں کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں، جو کہا ہے اس کے لیے معافی مانگنے، سنجیدگی سے جواباً کہا۔ آج وہ معمول کے برعکس شلوار سوٹ میں تھی۔ ایک بار وجد، صرف ایک بار کہہ دیتے تم بدل جاؤ، ایسی ڈریسنگ کرنا چھوڑ دو، حجاب کرو، نقاب لو، خود کو پوری طرح تمہاری پسند میں ڈال دیتی، بہتے آنسوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے زخمی لہجے میں کہا۔ وجدان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہی تو نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے لیے خود کو بدلو؟ نشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں چاہتا تھا تم خدا تعالی کے لیے خود کو بدلو، مجھ سے نہیں، ان سے وفا نبھاؤ۔ جو ان سے وفا نبھا لینا نشا، انہیں کسی اور کی چاہ نہیں رہتی۔ رب کو اپنا محبوب بنا لینا، رب سب کو اس کا بنا دیتا ہے، بس اس کے ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندے، ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، پر ہوگا وہ جو میری رضا ہے،
اگر تم وہ کرو گے جو میری رضا ہے تو میں تمہیں خوش کر دوں گا تمہاری رضا سے، پر اگر تم وہ کرو گے جو تمہاری چاہ ہے تو میں تمہیں تھکا دوں گا تمہاری چاہ سے۔ تم بہت اچھی ہو نشا، پر میں نے تمہیں کبھی کوئی امید نہیں دلائی، سوری اگر میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہو، وجدان نے نرم لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے، تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے کبھی مجھے کوئی امید نہیں دلائی، شاید ہمیشہ ایک بہن کی طرح ٹریٹ کیا۔ ہاتھوں کی پشت کے آنسو صاف کر کے ہلکی مسکراہٹ میں کہا، تو وہ حجاب والی لڑکی میری بھابھی ہوگی؟ لگاتار بہتے آنسو کو صاف کرتے زخمی مسکراہٹ سے کہا۔ ہزار جذبوں سے معتبر ہے اداس آنکھوں سے مسکرانا۔ ہاں، وجدان نے اس سے نظریں چرائیں۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ ہاں۔ کیوں؟ ون ریزن؟ نشا نے حسرت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ واجب المحبت ہے، نرم لہجے میں کہا۔ میری دعا ہے تم خوش رہو، مدھم آواز میں کہا۔ اس نے زخمی مسکراہٹ سے وجدان کو دیکھا۔ نشا، ہاں ایک بات بولوں؟ ہاں بولو، تھکے لہجے میں کہا۔ علی بہت اچھا لڑکا ہے، وجدان نے گلا کھنکھار کر کہا۔ ہاں وہ تو ہے، میری بات غور سے سننا، علی اور تم دونوں میرے لیے بہت اہم ہو، وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ نشا نے نظر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وجد، میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی نشا، وہ کافی ٹائم سے تمہیں پسند کرتا ہے، مگر تم مجھے چاہتی ہو اس لیے تمہاری خوشی کی خاطر وہ خاموش رہا۔ اتنی محبت کرتا ہے کہ شاید اسے خود بھی نہیں پتا۔ ہمیشہ وہ میرے سامنے تمہاری باتیں کرتا کہ میں تم میں انٹرسٹ لوں۔ پاگل ہے، کون اپنا محبوب کسی کے نام کرتا ہے؟ نشا دم سادھے اس کے منہ سے یہ انکشاف سن رہی تھی۔ پرسوں جب ہورا کے بارے میں اسے رات نے بتایا تو پہلی بار اس کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی۔ اسے صرف یہی فکر تھی کہ تمہارا کیا ہوگا۔ پہلی بار وہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش نہیں ہو سکا۔ کبھی جو وہ ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف تو جھٹکنا نہیں۔ یقین جانو اس فیصلے پر پچھتاؤ گی نہیں، ہمیشہ خوش رہو گی۔ ٹیبل سے والیٹ اٹھا کر الوداعی نظروں سے اسے ساکت چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی فریش ہو کر نیچے آنے لگا، سامنے اسے دیکھ کر ریکنگ پر ہاتھ رکھے وہی ساکت رہ گیا۔ اسکن اور پرپل کلر کا امتزاج میں مکمل جوڑا پہنے، بازو پر ایک طرف دوپٹہ کیے، وہ میڈ سے سمن بیگم کا پوچھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس پر نظر پڑی، نشا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہائے علی، وہ آنٹی اور وجد کدھر ہے؟ اس کی آواز پر وہ سنبھلا اور نیچے آیا۔ ماما گروسری کرنے گئی ہیں، بھیا بھی ساتھ ہیں، نرمی سے اسے دیکھتے جواب دیا۔ او اچھا، میں بور ہو رہی تھی، سوچا کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہوں، منہ بنا کر جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی آ جائیں گے، تم بیٹھو۔ چائے لوگی؟ علی نے پوچھا۔ نہیں، میرا روزہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہم گنہگاروں کو بھی خدا یاد آ جاتا ہے، زخمی مسکراہٹ سے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، میرا وہ مقصد نہیں تھا، آئی ایم سوری، شاید روزہ لگ گیا ہے مجھے، کان کھجاتے لب دانتوں تلے دبا کر جواب دیا۔ پورا دن تو سوتے رہتے ہو، پھر بھی روزہ لگ جاتا ہے؟ نشا نے حیرت سے پوچھا۔ تم کیا کرتی ہو پورا دن؟ اس کے خوبصورت سراپے سے بمشکل نظریں ہٹاتے پوچھا۔ میں سوتی تو بالکل نہیں ہوں، گھومتی رہتی ہوں، کبھی فرینڈس کی طرف، کبھی پینٹنگ کرتی ہوں، پارک میں جاتی ہوں، گروسری کرنے چلی جاتی ہوں، کبھی ادھر آ جاتی ہوں، رمضان میں سونے سے مجھے سستی آ جاتی ہے، سادگی سے جواب دیا۔ او گڈ، ویسے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ تمہاری بھیا سے صلح ہو گئی؟ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ایک اچھا دوست ہے، ضروری تو نہیں جو نصیب میں نہیں ہے میں اس کا دکھ لے کر بیٹھی رہوں، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے میرے لیے کچھ اور لکھا ہو، نظریں جھکا کر جواب دیا۔ علی نے ہمدرد نظروں سے اسے دیکھا، آج وہ اس ضدی اور خودسر لڑکی سے قدرے مختلف تھی۔ اب میں کچھ پوچھوں؟ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، پوچھو، مسکرا کر جواب دیا۔ تم مجھ سے نظریں کیوں چراتے ہو؟ آج تک تم نے میری طرف دیکھ کی بات نہیں کی، آج تو میں نے کوئی بےہودہ لباس بھی نہیں پہنا، نشا نے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو پھر کیسا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر کہتے وہ اسے زج کر رہی تھی۔ کیا تم مجھے حق دو گی اپنا چہرہ حق سے دیکھنے کا، اپنی زندگی میں شامل ہونے کا؟ علی نے نظر اٹھا کر گمبھیر آواز میں پوچھا۔ اگر نہ بول دوں تو؟ سوال کیا۔ پھر ہاں کا انتظار کروں گا، اعتماد سے جواب دیا۔ کب تک؟ جب تک ہے جاں، علی نے شرارت سے کہا۔ اسے جانے کے لیے قدم بڑھائے اور مڑ کر کہا، میرے ایک دوست نے کہا تھا اگر میرا پاگل مجنو بھائی تمہاری طرف محبت سے ہاتھ بڑھائے تو جھٹکنا مت، اسے ہمیشہ خود سے مخلص پاؤ گی، مسکراتے ہوئے کہا۔ علی نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب میں ہاں سمجھوں؟ اب ایسا بھی نہیں کہا، شرارت سے کہتے ہوئے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ پیچھے علی کی آنکھوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سے اچھی خاصی دھلائی کے بعد مجھے اتنا خوبصورت اجر ملنا ہے تو قسم سے بڑی مار کھاتے ہوئے اف بھی نہ کرتا۔ آئی لو یو، مسکراتے ہوئے وجدان کی طرف میسج ٹائپ کیا۔ روزہ کھلنے کے آگے 1 گھنٹہ رہتا تھا۔ بوا رمضان کی وجہ سے جلدی چلی جاتی تھی، آغا جان کے حکم پر ان کے گھر بھی کھانا بھیجا جاتا تھا۔ سفینہ بیگم افطاری کی تیاری کرنے کچن میں جتی ہوئی تھی، آغا جان اور ارسلان نیوز دیکھ رہے تھے، پاس ہی بیٹھی ہورا فروٹ کاٹ رہی تھی۔ بھئی یہ ازلان کہاں ہے؟ ارسلان صاحب نے پوچھا۔ روم میں ہے بابا جان، آتا ہی ہوگا، ہورا نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے تو نہیں لگتا وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، پھر بھی پوچھ لیتا ہوں۔ ویڈیو کال پر وجدان سے بات کرتے ہوئے ازلان نے لاؤنج میں آتے کہا۔ لیجیے آغا جان، آپ کے بڑے نواسے کی کال ہے، ازلان نے موبائل انہیں تھماتے ہوئے کہا۔ کون؟ میں نہیں جانتا، میرا ایک ہی نواسا ہے، وہ ہے علی حیدر، لے جاؤ موبائل۔ خفگی سے منہ پھیرا۔ ہاں ہاں ہاں،
میں علی حیدر کا بڑا بھائی جو اس سے 3 سال پہلے آپ کی بیٹی کے آنگن میں آیا، وجدان حیدر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر حورا کے ہاتھ سست پڑے ہیں، دل کی رفتار بڑھی۔ کہا نا ہم نہیں جانتے۔ ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ کوئی بات نہیں، عمر کا تقاضا ہے۔ ازلان ممانی جان سے کہہ کر آغا جان کو سحری میں بادام کھلایا کرو۔ دیکھ لو آج مجھے بھول گئے، کل تمہیں بھول جائیں گے۔ لہجے کو سنجیدہ رکھتے ہوئے قدرے افسوس سے کہا۔ ارسلان صاحب نے قہقہہ لگایا۔ ازلان اور حورا کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ آغا جان یار معاف کر دیں، یہاں آپ کے داماد نے ایسا کاموں میں پھنسایا کہ پوچھے مت۔ سامنے نیوز پیپر پڑھتے حیدر صاحب کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں سچ میں پہلے سے کمزور لگ رہے ہو۔ آغا جان نے فکر مندی سے دیکھا، جبکہ حیدر صاحب نے آنکھیں دکھائیں۔ کچھ دیر آغا جان ارسلان صاحب اور سفینہ بیگم کے ساتھ بات کر کے سمن بیگم نے بات کی۔ سب سے بات کر کے انہوں نے حورا کا پوچھا، وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی، افطار کا وقت ہونے والا ہے نا اس لیے۔ سفینہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا کیسی ہے میری بیٹی؟ وجدان کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹی آپ کی ہی ہے، آپ کی طرح ہی ہے، معنی خیز الفاظ میں آغا جان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ ازلان نے بغور پاس بیٹھے نفوس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، پھر صبح بات کرتے، اپنا خیال رکھیے گا۔ الوداعی جملے بول کے کال کاٹ دی۔ افطاری کے بعد مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر سب لان میں بیٹھے ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ابراہیم صاحب اور مسز ابراہیم بھی آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں حورا چائے لے کر آ گئی۔ پری اور عریشہ کو بھی لے آتی نا آنٹی، حورا نے چائے دیتے نگہت بیگم سے کہا۔ بیٹا وہ تو آنا چاہ رہی تھی پر خود ہی انہیں گھر رکنے کا کہا، ویسے بھی ہر دوسرے دن تو یہاں ہوتی ہیں، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل مامو جان ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، جہانگیر صاحب کو مخاطب کر کے کہا۔ ہاں نگہت بیٹا بولو۔ پری اب بڑی ہو گئی ہے، آپ کو تو پتہ ہے جہاں بچیاں ہوں وہاں رشتے آتے رہتے ہیں، مگر وہ بہت ابالی سی ہے، مجھے اس کی طرف سے بہت فکر رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مسز صدیقی نے مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے بات کی ہے، ان کا بیٹا پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، مجھے مناسب لگا ہے یہ رشتہ۔ حورا نے بے اختیار ازلان کو دیکھا جس کے ہاتھ موبائل استعمال کرتے ہوئے تھمے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، زیادہ دور بھی نہیں جائے گی، رشتہ بھی اچھا ہے، تم کیا کہتے ہو ابراہیم؟ آغا جان وہ سب ٹھیک ہے پر میرا دل نہیں مانتا، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی، مگر جس طرح آپ کو مناسب لگے، پر شادی 1 سال تک نہیں ہونے دوں گا، یہ شرط ہوگی میری، ابراہیم صاحب نے کہا۔ ازلان ایک دم اٹھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں، معذرت کر کے اندر چلا گیا۔ حورا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ ارسلان صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ مسز ارسلان بھی فکر مند ہو گئی۔ جہانگیر صاحب کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دراصل ایک ضروری بات ہم بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سب سے، جہانگیر صاحب نے سب کو متوجہ کیا۔ روم میں داخل ہو کر گہری سانس لیتے ہوئے خود کو کمپوز کرنا چاہا، مگر باہر سنے لفظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی شادی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ اف میں کیا کروں؟ اسے کہوں؟ ہاں وہ تو شاید مجھے پسند بھی نہیں کرتی، میرے دل کی حالت سے اکثر انجان ہے وہ، خود کلامی کرتے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ کسی اور کی ہو جائے گی؟ یہ خیال ہی جان لیوا تھا۔ تھکے ہارے جواری کی طرح بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ عزیز بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ سحری کرتے مسز ارسلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ رت جگہ کی وجہ سے گلابی ہوتے آنکھوں کے ڈورے، سوتے ہوئے چہرے پر چھائی سنجیدگی، یہ وہ ازلان تو نہیں تھا۔ جی ماما میں ٹھیک ہوں، مدم مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تو پھر ایسی مجنوں والی حالت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ پری نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے دکھ اور خفگی سے اسے دیکھا، وہ تو جانتی تھی اس کے دل کی حالت ہمراز تھی، پھر اس کے جذبات کا مذاق کیوں اڑا رہی ہے؟ رات کو لیٹ سویا شاید تبھی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں تو بیٹا جی کیا ضرورت ہے رات کو لیٹ سونے کی، ٹائم پر سویا کریے، آغا جان نے کہا۔ جی آغا جان۔ ماشاء اللہ سے بہت خوش ہوں پریشے بیٹی کے لیے، بہت اچھا رشتہ ملا ہے، مجھے پریشے بھی حوریہ کی طرح عزیز ہے، اللہ پاک نصیب اچھا کرے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے ارسلان صاحب نے کہا آمین، سب نے ایک ساتھ کہا، جبکہ ازلان کے حلق سے کھانا اتارنا مشکل ہو گیا۔ وہ کافی دیر سے ساحل سمندر پر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے آتی جاتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ارسل اور حورا کی کافی بار کال آ چکی تھی، موبائل سائلنٹ پر کیے پاس ہی ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے سیل اٹھایا۔ وجد بھائی کی اتنی کالیں؟ پریشانی سے کال بیک کی۔ ہیلو جناب، فرصت مل گئی کال بیک کرنے کی؟ شدید غصے سے کہا۔ سائلنٹ پر تھا، جوگر زمین پر مارتے مدھم آواز میں جواب دیا۔ کہاں ہوں؟ وجدان نے ذرا نرمی سے پوچھا۔ ذرا باہر آیا تھا۔ کیسے ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب، تم ٹھیک ہو؟ سوال کیا گیا۔ پتہ نہیں بڈی، ایسا لگتا ہے جیسے سانس نہیں آ رہی، نم آواز میں جواب دیا۔ اوہ یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے، تم نہ سیدھا یہاں سے ہاسپٹل چلو، شاباش، ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اڑا لو مذاق آپ دونوں میرا، حورا بھی جانتی ہے، پر ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اپنی دوست کی شادی کی خوشی اس سے زیادہ کسی کو نہیں، غصے سے کہا۔ پہلی بات شادی نہیں، نکاح ہوگا عید کے بعد،
दूसरी बात ज़ाहिर है हुरा एक बहुत अच्छी मुखलिस दोस्त हैं, उन्हें ऐसा ही होना चाहिए। उसे तसव्वुर में लाते हुए वजदान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए कॉल की है? तब कर पूछा। हा, नहीं, आगा जान परेशान हो रहे थे कि कुछ दिनों बाद निकाह है उसका, तैयारियां भी करनी है, दूल्हा गायब है। वजदान ने कहा। हाँ तो मेरा निकाह तो। क्या मतलब? क्या कहा आपने? किसका निकाह? अजलान बेख्तियार बोला। मैंने तो कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि क्या यार, क्यों जान ले रहे हैं बच्चे की? अजलान ने रूहान सा होकर कहा। हा, मिस्टर अजलान, अरसलान का निकाह परिशे इब्राहिम बकौल मिस्टर अजलान परिशे उर्फ चुड़ैल के साथ। क्या सच कह रहे हो बड़ी? अजलान ने खुशी तकरीबन चीखते हुए कहा। हाँ मेरी जान, सच कह रहा हूँ। घर में सबने तुमसे ये बात तभी छुपाई कि तुम एक तो परी से हर वक्त लड़ते रहते थे, दूसरा मुंह से कुछ फूट भी नहीं रहे, बस मजनू वाली हालत बना रखी थी। वजदान ने हंसते हुए कहा। इसका मतलब है सब मेरी हालत का मज़ा लेते रहे? बाबा, मामा, हुरा, आगाजान सदमे से पूछा। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली उन्हें अब भी नहीं बताना चाहिए था, कुछ दिन तक, ताकि मेरी बहन को कभी ज़िंदगी में भी तंग करने का ना सोच सकते। दुखी लहजे में कहा। आपकी बहन को तो मैं बाद में पूछूंगा, फिलहाल अपनी बहन को मिल लूँ ज़रा। अजलान ने गुस्से से कहा। अगर हुरा से ज़रा भी बदतमीज़ी की तुमने तो जान ले लूँगा, गुस्से में कहा। ओ मेरी बहन है वो, आपको क्या मसला है? अजलान ने शरारत से कहा। वॉटेवर, वो किसकी क्या है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो वजदान हैदर की वजद हैं। इश्क है मेरा, संजीदा अल्फाज में रोब से कहा। हा, बस यही सुनना चाहता था। बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूँ कुछ तो खिचड़ी पक रही है इस घर में। जो पुप्पो की कॉल आते ही सब इधर हो जाते हैं, कुछ तो छुपाया जा रहा था बच्चों से। अजलान ने कहा। फिलहाल तुम मेरी बहन को मनाओ, छुछुंदर से शादी करना चाहती भी है कि नहीं? मान जाएगी, ज़रूर मानेगी। वजदान से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया। हा, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अब सीधे घर जाओ, आगाजान परेशान हो रहे होंगे। आखिर में संजीदगी से कहा। थैंक यू सो मच, बाय। सो मिस परिशे इब्राहिम, तैयार हो जाओ मिसिस छुछुंदर बनने। सरशारी के आलम में खुद कलामी की। हमने दिल की तख्ती पर कुछ ख्वाब अधूरे लिखने हैं, तुम आओगे, तुमने आना है, ये अर्श पे देखकर सोचा है। तुम्हारी शादी है, वो भी ईद के तीसरे दिन, और तुम आज मुझे बता रही हो? हुरा ने बेड पर गुस्से से फ़ोन पर कहा। यार सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, सॉरी। खाला के छोटे बेटे स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो तभी इतनी जल्दी में निकाह हो रहा है। शादी 6 महीने बाद है। जिल्ले हुमा ने रसानियत से कहा। प्लीज़ सॉरी। ओके एक्सेप्टेड, हंसते हुए कहा। वो भला कब अपनी मोहसिन से नाराज़ रह सकती थी। ये हुई ना बात, जिले ने मुस्कुराते हुए कहा। पर यार, परी और हानि को कैसे मनाऊंगी? हानि तो रोने लग जाएगी शॉपिंग का सोच सोच कर, और परी वो इतनी बातें सुनाएगी कि पूछो मत, झुरझुरी लेते हुए कहा। अच्छा, मैंने भी तुम्हें एक न्यूज़ सुनानी है, हुरा ने एक्साइटमेंट से कहा। क्या हुआ, वजदान भैया वापस आ गए हैं क्या? जिले ने दिलचस्पी से पूछा। एक तो तुम लोगों के वजदान भाई हर बात में आ जाते हैं, हुरा ने खफगी से कहा। इतने अच्छे तो हैं वो, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं पसंद। ओके बताओ क्या बात है, जिले ने कहा। मैंने कब कहा वो मुझे नहीं पसंद? बस इनका नाम सुन के दिल जिस स्पीड से धड़कता है बगावत पर उतर आता है। हुरा ने दिल में सोचा। अच्छा तो कैसे लगते हैं? जिले ने शरारत से पूछा। जिले, ये तुम आज परी की तरह क्यों बातें कर रही हो? जानती हो ना गैर महरम है वो, मैं गुनहगार नहीं होना चाहती। बेड पर उंगली से लकीर खींचते मध्यम आवाज़ में कहा। तो फिर तुम दुआ करो कि वो महरम बन जाए तुम्हारे, जिले मजबूत लहजे में कहा। जिले, परी ने बेयकीनी से कहा। देखो हुरा, मैं निकाह से पहले होने वाली मोहब्बत को हराम नहीं मानती। जानती हो क्यों? वो दम साथे सुन रही थी। क्योंकि जुलेखा बीबी को भी निकाह से पहले ही मोहब्बत हुई थी, और उम्मेहातुल मोमिनीन हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी क़ब्ल अज़ निकाह हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद आए। अब ये तुम पर है कि तुम्हारी राह कैसी है। अगर वो तुम्हारे नसीब में हुए तो ज़रूर मिलेंगे, और दुआ तो तकदीर भी बदल देती है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। जिले ने नरम लहजे में कहा। थैंक यू जिले, हुरा ने नम आवाज़ में कहा। एक बोझ था जो उसे अपने दिल से उतरता महसूस हुआ। अच्छा अब बताओ ना, क्या बात बतानी थी? जिले ने बेताबी से पूछा। 1 मिनट, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ये परी की कॉल आ रही है यार बार बार। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ परी, क्या बात है? हुरा ने कॉल बैक करते हुए कहा। हुरा बेटा, मैं निघत बात कर रही हूँ, परेशानी से जवाब दिया। ओ अस्सलाम वालेकुम आंटी, खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बस तुम्हारी ये जो बेवकूफ़ दोस्त है उसने दिमाग ख़राब कर रखा है, लो बात करो इससे। ख़बरदार अगर उल्टा सीधा कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी, निघत बेगम को झंझलाती हुई आवाज़ आई। हेलो परी, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? हुरा ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम मुझसे पूछ रही हो खैरियत है कि नहीं? ये सब क्या है? अजलान के लिए मेरा रिश्ता, तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ?
لان سے ملحقہ گیلری میں زمین پر بیٹھے غصے میں کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، حورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، پری نے منہ بنا کر کہا۔ کیا وہ تمہیں پسند نہیں؟ دیکھو پری، میں اس کی بہن ہی نہیں تمہاری دوست بھی ہوں، مجھے تم دونوں عزیز ہو، بتاؤ۔ نہیں ایسا نہیں ہے، بس مجھے نہیں پتا، وہ ہر وقت مجھے اریٹیٹ کرتا ہے، اور دوسرا مجھ سے 1.5 سال چھوٹا ہے یار، میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی سوچا ہی نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ دیکھو پری، ایج ڈیفرنس کوئی معنی نہیں رکھتا، سیدہ بی بی خدیجہ بھی تو بڑی تھی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر ان میں کتنا پیار تھا، 1.5 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں۔ اور جہاں تک بات رہی لڑنے جھگڑنے کی، تو جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کے مقابلے پہ کسی اور کو نہیں چنتا، اگر وہ ہمیشہ آپ کے پاس آ کر اپنا آپ سرنڈر کر دے تو سمجھ جائیں کہ اس کا اصل آپ ہیں۔ اس نے کبھی تم سے ایسی بات نہیں کی جسے تمہاری دل آزاری ہو، جب سے آنٹی نے اس کے سامنے تمہارے رشتے کی بات کی ہے مجنوں بنا پھر رہا ہے، پوری رات نہیں سویا، آنکھیں اس کے رجگی کی چغلی کھا رہی تھی، سحری بھی ٹھیک سے نہیں کی، صبح سے معلوم نہیں کہاں ہے۔ آغا جان نے وجدان کو کال کر کے اس کی خبر لینے کا کہا ہے، مجھ سے تو ہے ہی ناراض، کال بھی نہیں اٹھا رہا، بس ایک میسج کیا ہے کہ ڈونٹ ڈسٹرب می حوری ارسلان۔ حورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باقی آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، یہ مت سمجھنا کہ کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے یہ سب۔ پر اگر اس نے شادی کے بعد بھی مجھے اسی طرح تنگ کیا تو؟ گہری سانس لے کر خفگی سے کہا۔ البتہ وہ خوش تھی۔ ہا ہا ہا، تو تم کون سا کم ہو، ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر، حورا نے ہنستے ہوئے کہا۔ حورا، کیا وہ سچ میں نہیں آیا واپس؟ قدرے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، پر تم فکر نہ کرو، وجدان نے کال کی تھی، آغا جان کو کہہ رہے تھے کہ سی سائیڈ ہے، آ رہا ہے۔ یار کیا اب مجھے اس کی عزت کرنی پڑے گی، کتنا مشکل کام ہے، پری نے دکھ سے کہا، جس پر بے اختیار دونوں کا قہقہا گونجا۔ نکھت بیگم نے اسے بالکونی میں مسکراتے دیکھا تو اس کے دائمی خوشی کی دعا کی۔ آغا جان اب تک نہیں آیا، وہ آدھا گھنٹہ رہتا تھا افطاری میں، سفینہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ آ جائے گا بھائی، ابھی آ جائے گا انشاءاللہ، آغا جان نے کوئی کتاب پڑھتے ہوئے اینک اوپر کرتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے آغا جان میں تو کہتی ہوں ابھی بھی نہ بتاتے، کتنا معصوم لگ رہا تھا مجنوں بنا ہوا، حورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں، بچ کے دکھاؤ مجھے، اب معصوم کی بچی؟ لان میں داخل ہوتے ارسلان نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں معصوم کی نہیں، ارسلان جہانگیر کی بچی ہوں، بھاگتے ہوئے ہانک لگائی۔ مسز ارسلان نے انہیں دیکھتے تعصب سے گردن ہلائی۔ اس وقت وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد حورا کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے چپسیں انصاف کر رہے تھے۔ ویسے عزیز تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے پری کو منایا، حورا نے چپس کا تیسرا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تم رشتہ کرنے والی ماسی ہو؟ عزی کے بچے، اس کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ چڑیل چھوڑو، کیوں نکاح سے پہلے مجھے گنجا کرنا چاہتی ہو؟ ازلان نے کراہتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، جاؤ معاف کیا، ویسے اگر وجدان بھائی مجھے نہ روکتے تو اتنا سب کچھ چھپانے پر تمہیں چھوڑتا نہیں، بیڈ پر آڑا ترچھا لیتے چپسیں صاف کرتے کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ قدرے بے پرواہی سے پوچھا، پر دل سننے کے لیے مچل رہا تھا۔ یہی کہ ازلان نے بات ادھوری چھوڑی۔ کہ کیا بتاؤ بھی؟ حورا نے جھنجلا کر پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ ازلان نے مزے سے کہا۔ عزی کے بچے مت بتاؤ، مری نہیں جا رہی سننے کے لیے، سخت بدمزہ ہو کر کہا۔ پر مجھے تو لگتا ہے تم سننا چاہتی ہو، ازلان نے گہری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے کیا، کچھ بھی بولے، منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ حورا بیٹا کچھ بات کرنی ہے تم سے، ازلان تم باہر جاؤ۔ اس سے پہلے ازلان جواب دیتا، مسز ارسلان نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کیا کہنا ہے آپ کو سفینہ خاتون، آپ میرے سامنے بھی بات کر سکتی ہیں، حورا کو دیکھتے شرارتی لہجے میں کہا۔ ارسلان تم جاتے ہو کہ نہیں؟ مسز ارسلان نے آنکھیں دکھائیں۔ حورا نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اوکے جاتا ہوں، حورا کی طرف وکٹری کا نشان بنا کے شرارت سے کہا۔ ماما کیا سچ میں جاؤں؟ دروازے سے جھانک کر پوچھا۔ رکو ذرا، ان کا ہاتھ پاؤں کی طرف جاتا دیکھ ہنستے ہوئے بھاگا۔ شرارتی کہیں کا، ہنستے ہوئے مسز ارسلان حورا کے پاس بیٹھی بولی۔ حورا بیٹا دراصل، جی ماما بولیے، بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، اور اسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ دیا ہو۔ ایک دم آنکھوں کے سامنے وجدان کا چہرہ آیا۔ کس کا ماما؟ میں تم سے بہت دنوں سے یہ کہنا چاہ رہی تھی، دراصل تمہاری پھپھو تمہارے لیے وجدان کا رشتہ مانگ رہی ہیں، مسز ارسلان نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اس نے بے یقینی سے مسز ارسلان کو دیکھا۔ کس کا رشتہ ماما؟ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں تمہاری وجدان سے ضد، پر وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ حیدر بھائی کا بزنس بھی سنبھال رہا ہے۔ پھر تمہاری پھپھو کتنا چاہتی ہے تمہیں؟ ذرا توقف سے کہا۔ آغا جان اور تمہارے بابا کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کی تو دلی خواہش تھی، مگر انہوں نے تمہاری رائے لینے کا پوچھا ہے۔ دیکھو میری جان، کوئی بھی فیصلہ جذبات میں آ کر نہیں کرنا۔ حورا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟
اس نے روتے ہوئے سوچا، حورا میری جان، میرا بچہ، اگر تمہیں رشتہ قبول نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں آغا جان کو بتا دیتی ہوں۔ بے چینی سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ حورا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ماما، میں خوش ہوں، بس اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا رب مجھ پر کتنا مہربان ہے، میں ان کی کس کس رحمتوں کا شکر ادا کروں ماما، روتے ہوئے کہا۔ میری بچی، سفینہ بیگم نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بس اب رو کر کفران نعمت مت کرو، آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے ڈپٹا۔ مگر ماما، میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی، آنسو صاف کرتے آسودگی سے کہا۔ میری جان، یہ تو دنیا کا اصول ہے، دیکھو تمہاری پھپھو بھی تو ہیں، میں، اور ویسے بھی ابھی صرف نکاح کر رہے ہیں، رخصتی تم لوگوں کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد، مجھے یقین ہے اتنا پیار کرنے والے لوگوں میں تم بہت خوش رہو گی انشاءاللہ، محبت سے اس کی پیشانی چومتے کہا۔ انشاءاللہ، اگر ماں بیٹی کا پیار ختم ہو گیا ہے تو میں بھی اندر آ جاؤں کیا؟ ارسلان نے دروازے سے جھانک کر دوبارہ کہا۔ تمہیں تو پری ہی انسان بنائے گی، مسز ارسلان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ارے ڈیئر ماما، مجھے چھوڑیں، مجھے تو بیچارے وجدان بھائی کا سوچتے ترس آ رہا ہے، وہ کتنے سیدھے سادھے اور یہ جھگڑالو چھڑیل۔ ارسلان نے حورا کو دیکھتے لقمہ دیا۔ عزی کے بچے، پاس رکھا کوشن اسے مارتے غصے سے کہا۔ مسز ارسلان دونوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ آج 29واں روزہ تھا، عید کی شاپنگ تقریباً سب کی ہو چکی تھی، سوائے حورا اور پری کے، جنہوں نے ذلے کے نکاح کے لیے ڈریس لینے تھے۔ رات افطاری کے بعد سب حسب معمول لان میں بیٹھے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارسلان نے دروازہ کھولا، سامنے پری تھی۔ السلام علیکم، ارسلان نے اسے نگاہوں میں سموتے ہوئے کہا۔ رشتے کی بات کے بعد آج پہلی بار آمنے سامنے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ برائٹ سلور کلر کے شلوار سوٹ میں، جس کے کناروں پر ہلکا کام تھا، شیفون کا دوپٹہ لیے، سفید رنگت وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ راستہ دو، انگلیوں کو اضطراب سے مسلتے قدرے نروس ہو کر کہا۔ نہ دوں تو، ارسلان نے شرارت سے کہا۔ ارسلان بیٹا کون ہے؟ مسز ارسلان کے پوچھنے پر وہ سائڈ پر ہو گیا۔ او ماشاء اللہ، ہماری بچی آئی ہے، ارسلان صاحب نے مسکراتے ہوئے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، مسز ارسلان نے محبت سے ماتھا چوما۔ آنٹی حورا کہاں ہے؟ پری نے پوچھا۔ بیٹا کچن میں ہے، چائے بنا رہی ہے، جاؤ، پیار سے جواب دیا۔ کچن میں کھڑی وہ چائے بناتے ہوئے مسکرا کر وجدان کو سوچ رہی تھی۔ کسے سوچا جا رہا ہے بھائی؟ پری نے پاسی شیلف پر بیٹھتے کہا۔ اوہو، آج تو بڑے بڑے مہمان آئے ہیں، حورا نے شرارت سے کہا۔ پری نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ پری کیا ہوا ہے اتنی سنجیدہ؟ کیا پھر سے کوئی لڑائی ہوئی ہے عزیز سے؟ نہیں، مدھم آواز میں کہا۔ تو پھر موڈ کیوں آف ہے؟ حورا نے اس کی طرف مڑتے پوچھا۔ یار وہ اشنا کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پری نے گہرا سانس لے کر کہا۔ کیا؟ کب؟ 2 دن پہلے اٹیک آیا تھا، اشنا کسی کلاس فیلو کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی ہے، میں نے یہی سنا ہے، زارا کہہ رہی تھی، اس کے گھر کے پاس ہی رہتی ہے، پری نے کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، حورا نے دکھ سے کہا۔ آمین۔ پر یار مجھے یقین نہیں آ رہا، اشنا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ وہ ایسی نہیں تھی، پری نے افسوس سے کہا۔ بالکل وہ ایسی نہیں تھی، پر اس نے جن لڑکیوں سے دوستی کر رکھی تھی وہ غلط تھیں۔ ذلے ٹھیک کہتی تھی، ہمیں ایسی دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارا ایمان مضبوط کریں، نہ کہ کمزور، حورا نے تعصب سے کہا۔ پتہ ہے حورا، میں بہت خوش قسمت ہوں جو تم تینوں میری دوستیں ہو، میں کوشش کر رہی ہوں ایک اچھا انسان بننے کی، تم تینوں کی طرح بننے کی، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے میرا اصل ملا، تھینک یو سو مچ، پری نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے کہا۔ پاگل، خوش قسمت تو میں ہوں جو تمہیں اللہ پاک نے میری زندگی میں بھیجا، جب سب نے مجھ سے دوستی ختم کر لی، اکیلا چھوڑ دیا، تم میرے ساتھ تھی، جب سب نے میرا مذاق اڑایا، تم میری آواز بنی، تم نہ ہوتی تو شاید میں اتنی مضبوط نہ بن سکتی، تم میری طاقت ہو۔ حوریہ ارسلان آج جو بھی ہے اللہ پاک کی کرم نوازی اور تمہارے ذلے اور آغا جان کی وجہ سے ہے۔ ہائے پگلی، رلائے گی کیا؟ پری نے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ دونوں نے ایک ساتھ قہقہا لگایا۔ چائے بن رہی ہے کہ پائے؟ ارسلان نے کچن میں داخل ہوتے پری کو آنکھوں کے حصار میں لیتے کہا۔ بس بن گئی، پری میں باہر چائے دے کر آئی، حورا نے ٹرے لے جاتے ہوئے کہا۔ ارسلان وہیں کچن میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، پری نے جواب دیا۔ مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اوف پری تم بلش کر رہی ہو، ارسلان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے حیرانگی سے کہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، پری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ ایسا ہی ہے، ارسلان نے ہنس کر کہا۔ عزیز اب تم مجھے پریشان کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم مجھے تنگ ہی کرتے رہو گے۔ روحانسی ہو کر باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے، ارسلان نے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر روک لیا۔ عزیز چلو ایک دن رکھتے ہیں، لڑنے کا، جھگڑنے کا، ماننے کا، روٹھ جانے کا، باقی کے دنوں میں تم چلو وعدہ کرو مجھ سے
نہ روٹھو گے، نہ جاؤ گے، نہ چھوڑو گے، نہ آزماؤ گے، چلو وعدہ کرو مجھ سے، محبت مجھ سے نبھاؤ گے، گمبھیر آواز میں کہتا وہ پریشے کی سانسیں منتشر کر گیا۔ مقابل آ کر دوپٹہ اس کے سر پر کیا۔ ایسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بمشکل اس سے نظریں ہٹا کر وہ رکا نہیں۔ اس نے ساکت نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ پری کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ حورا نے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، ٹھیک ہے یار، اب میں چلتی ہوں، خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ پہلے چائے پیو، ازی چھوڑ آئے گا۔ ارے نہیں، یہیں پاس تو جانا ہے، اور ویسے بھی رمضان ہے تو کالونی میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، نہیں ڈر لگتا، پری نے کہا۔ اچھا 1 منٹ بیٹھو، میں چائے لا رہی ہوں، حورا نے کچن میں جاتے کہا۔ حورا یار دیر ہو جائے گی، پھر وہی بولوں گی، ازی چھوڑ آئے گا، کچن سے مسکراتے اونچی آواز میں کہا۔ پری کے چہرے پر دل نشی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آج چاند رات تھی، عید کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، سب تھکے ہوئے روم میں چلے گئے۔ وہ اداسی سے لان میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ بس ختم ہو گیا رمضان، اپنی ساری برکتیں لے کر کتنا سکون تھا ہر گھر میں، عبادت مسجدوں میں، رونق ہر طرف، نور کا سما تھا۔ ہم لوگ صرف رمضان میں ہی کیوں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس کے برعکس اللہ پاک تو ہمیشہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، کتنے زیادہ خود غرض ہیں ہم۔ کال کی چنگھاڑتی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اس دن والے نمبر سے کال تھی۔ حورا نے سمجھا کوئی رانگ نمبر ہے، تبھی دوبارہ کال نہیں کی تھی۔ الجھے دماغ کے ساتھ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ السلام علیکم، بھاری خوبصورت آواز میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ حورا نے سوال کیا۔ صرف 1 مہینے میں میری آواز بھی بھول گئی حورا ارسلان؟ وہی آواز، وہی نرم لہجہ جو صرف حورا ارسلان کے لیے تھا، وہی پہچان کی۔ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ حورا نے اپنے بے قابو ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ حال چال بھی نہیں پوچھا، ڈائریکٹ سوال۔ خیر خود ہی بتا دیتا ہوں، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، گھر پر بھی سب ٹھیک ہے، بس دل بے چین ہے، نگاہیں ترس رہی ہیں ایک چہرہ دیکھنے کے لیے۔ اپنے آفس میں راکنگ چیئر کی پشت پر سر گرائے، آنکھیں مندے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کی آواز سنتے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اور میرا مقصد بھی آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وجدان نے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، حورا نے مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ خیریت؟ وجدان پریشانی سے آگے کو بیٹھا۔ آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گے؟ نہیں بتاؤں گا، بتائیے کیا بات ہے؟ وجدان نے بے چینی سے پوچھا۔ ایکچولی یہ ایسی بات ہے جو میں آغا جان، ماما، ازی، پری کسی کو بھی نہیں بتا سکتی۔ میں کسی کو بھی دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، آپ کو بھی نہیں، مگر، سنجیدہ الفاظ میں کہا، مگر میں کسی کو دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ کیا وہ کسی اور کو؟ اس کے لیے یہ سوچنا بھی جان لیوا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں حورا، کہیں پلیز؟ سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میری فیملی نے میرا رشتہ یونیورسٹی کے ایک لیکچرار سے کیا ہے، جو میرڈ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ اب میں سب کو کیسے بتاؤں، آپ ہی سمجھائیے، پری نے معصومیت سے کہا۔ وہ جو کوئی سیریس بات سمجھ بیٹھا تھا ساکت رہ گیا۔ پری کے قہقہوں کی آواز نے اسے حقیقی دنیا میں لایا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے پیشانی مسلی۔ اگر حورا ارسلان آپ کی جگہ کوئی اور ایسا مذاق کرتا تو وجدان حیدر اسے بخشتا نہیں، دل میں کہا۔ ہنسی سے بے حال ہوتے ذرا خود پر قابو پایا تو اسے وجدان کی خاموشی محسوس ہوئی۔ بہت برا مذاق تھا یہ حورا، بہت برا، وجدان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، پر آپ نے ہی کہا تھا نا یہ سب، یونیورسٹی میں پہلے دن سب کے سامنے؟ کتنے جھوٹے ہیں آپ، پہلی والی ٹیون میں واپس آتے جھٹ کہا۔ کبھی کبھی جھوٹ بولنا چاہیے جس سے آپ کسی فتنے میں پڑنے سے بچ جائیں، نرمی سے جواب دے کر وہ حورا کو لاجواب کر گیا۔ آئی ایم سوری، حورا نے پھر کہا۔ اٹس اوکے، بس میں ڈر گیا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اس متاع جان کا شرمندہ ہونا۔ کیوں؟ حورا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے لگا آپ کچھ ایسا نہ بول دیں جو وجدان حیدر کی پوری دنیا ہلا دے، آپ کو کھونے سے ڈر گیا تھا میں، گمبھیر لہجے میں کہا۔ حورا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا جس انسان کو اس نے دعاؤں میں مانگا وہ انسان اس کی محبت میں اتنا بے بس ہے۔ کچھ بولیں گی نہیں آپ؟ ہنوز اس کی خاموشی محسوس کرتے وجدان نے بولا۔ میں کیا بولوں؟ دھڑکتے دل سے کہا۔ کیا کر رہی ہیں یہی بتا دیں؟ مسکرا کر پوچھا۔ لان میں بیٹھی ہوں، سونے ہی جا رہی تھی، مدھم آواز میں جواب دیا۔ شاپنگ کمپلیٹ ہوئی آپ کی؟ میرا مطلب ہے آپ کی دوست کی شادی ہے نا، لڑکیوں کی شاپنگ تو اتنی جلدی کمپلیٹ نہیں ہوتی، بے مقصد سوال کرتے اسے چھیڑا۔ نہیں، تھوڑی بہت رہتی ہے، آپ کے دوست کی بھی تو ہے شادی، آپ کی ہو گئی کمپلیٹ شاپنگ؟ حورا نے جتاتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل ہو گئی، مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ آؤ گے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی، اپنی جلد بازی پر لب دانتوں تلے دبائے۔ آپ انتظار کریں گی؟ وجدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہیں، میں کیوں انتظار کروں کسی نامحرم کا؟ خود کو سنبھالتے جھٹ کہا۔ ہاں مس حورا ارسلان،
डोंट वरी, ये नामहरम आपको महरम बनाने ही आएगा इंशाल्लाह, सरशारी से जवाब दिया। ओके, मैं फ़ोन रखती हूँ। जब ये नामहरम महरम बना तभी बात होगी, अल्लाह हाफिज़। उसी के अंदाज में बात करते हुए कॉल काट दी। वजदान ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। तेरी दीद जिसको नसीब हो वो दीद काबिले दीद है। तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद है। ईद का तीसरा दिन था। कार परी के घर के सामने रुकते हॉर्न दिया। परी, हुरा, अरसल और अजलान ने आज साथ जिले के निकाह पर जाना था। रात का रिसेप्शन था। दिन की थकावट की वजह से बड़ों ने जाने से माजरत की। यार कहाँ रह गए ये दोनों बहन भाई? अजलान ने झुंझलाते हुए कहा। क्या है अजी, 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं कर सकते? लो आ गया अरसल, हुरा ने जवाब दिया। हाय गाइस, फ्रंट सीट पर बैठते अरसल ने खुशदिली से कहा। हाय, ये तुम इतना सच संवर के क्यों आए हो? खैरियत? अजलान ने उसे मशकूक नज़रों से कहा। वो क्या है ना, तुम लोगों को तो अपने भाई का ख्याल आया नहीं, इसलिए सोचा ज़रा खुद ही कोशिश करूं, क्या पता इतना हैंडसम गबरू जवान देख के कोई हसीना दिल के साथ साथ नंबर दे जाए। बेचारगी से कहा। हा हा हा, मेरा यार कुंवारा। अजलान ने हंसते हुए उसे गले लगाया। चल चल, खुद तो जैसे शादीशुदा हो, चलकर खफगी से कहा। जो स्याह रंग की पटियाला शलवार के साथ हम रंग कामदार शर्ट पहने, स्याह रंग की पशावरी रेड और ब्लैक कंट्रास्ट अजरक की तर्ज का दुपट्टा बाजू पर एक तरफ डाले, कर्ली बालों के साथ नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। सॉरी यार, जरा लेट हो गई, परी ने बैठते गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते कहा। उसकी आवाज़ पर अजलान होश में आया। माशा अल्लाह, यू लुकिंग सो प्रिटी, हुरा ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, पर तुमसे कम। ओ भाई, आ गई है वो, बैठ भी गई है गाड़ी में। चलो अब, बेशरम इंसान, एक भाई के सामने उसकी बहन को आंखें फाड़े देख रहा है। शर्म कर, तेरी ही बीवी बनेगी, अरसल ने उसे शर्म दिलाते हुए कहा। अजलान ने खसियाना सा होकर गाड़ी स्टार्ट की, जबकि परी ने शर्म के मारे सर झुका लिया। हुरा ने दोनों की हालत देखते हंसी दबाई। वजदान भाई नहीं आए? अरसल ने पूछा। नहीं, अगले हफ्ते सब आ रहे हैं, तो उन्हें ऑफिस का काम निपटाने थे, अजलान ने जवाब दिया। पर सालार भाई तो उनके दोस्त हैं, परी ने हुरा को देखते पूछा, जिसका चेहरा एकदम उदास हो गया था। हाँ सो तो है, पर सिर्फ निकाह है, आज शादी तो नहीं, अजलान ने बमुश्किल बैकव्यू मिरर से उसके देखते नजरें हटाकर कहा। ओह अच्छा। वो जिले के घर पहुंच गए थे। निकाह का फंक्शन लॉन में रखा गया। वसी लॉन की खूबसूरती से लाइट और फूलों से सजाया हुआ था। वक्फे वक्फे से गोल मेज़ें रखी थी। बाएं तरफ नफासत से स्टेज सजाया गया था। वो सब जैसे ही इंटर हुए, घर में हानि जो कब से उनके इंतजार में खड़ी थी, जल्दी से उन तक आई। गोल्डन और पिंक कलर के इम्तजाज में पहनी लंबी मैक्सी में, सर पर गोल्डन कलर का स्टार पहने, आंखों पे बड़े गोल ग्लासेस लगाए, वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। क्या जरूरत थी आने की? ना आती ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ। जिले भी कई बार पूछ रही है। वजदान भैया भी पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं रास्ते में हो तुम लोग। उन दोनों से मिलते अजलान और अरसल को देखते ही एक सांस में खफगी से कहा। हुरा ने बेख्तियार सर उठाया। 1 मिनट, वजदान भाई आए हैं क्या? परी ने जल्दी से पूछा। हद है यार, उनके दोस्त की शादी है, ना आते क्या? उसकी अकल पर मातम करते हानि ने अफसोस से कहा। अरसल ने गहरी आंखों से उस क्यूट सी लड़की को देखा। अजलान, परी ने दांत पीसकर, जबकि हुरा ने खुशगमी निगाहों से उसे देखा। सॉरी यार, सरप्राइज था, अजलान ने आंख मारते हुए कहा। अच्छा चलो ना, इधर ही खड़े रहना है, जिले कब से इंतजार कर रही है। वो तीनों स्टेज की जानिब चल दी। ए सुन, अरसल ने अजलान से पूछा। हाँ, ये लड़की परी लोगों की दोस्त है, अरसल ने हानि को देखते पूछा। हाँ तो, अजलान ने जवाब दिया। मैरिड है क्या? अरसल ने पूछा। नहीं, क्यों? अजलान ने घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, वैसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, कान खुजाते हुए कहा। वो तीनों इस वक्त स्टेज पर जिले के पास खड़ी। सालार की बहनें और वालदा भी उनसे बहुत अच्छे से मिली। सालार ने उन्हें अपनी तरफ से बहनें कहकर मिलाया। खूबसूरत सफ़ेद पाँव तक आती मैक्सी पर सलीके से हिजाब, मुंह पर हमरंग निकाब किए, जिसमें से उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें जो काजल की वजह से और निखरी हुई थी, सर पर ताज सजाए वो कोई अप्सरा लग रही थी। जिले, तुम आज बिल्कुल हया सलमान जैसी लग रही हो, परी ने सताइश से कहा। जी नहीं, हया सलमान ने तो घूंघट नहीं ले रखा था, हानि ने लुकमा दिया। उफ, एक तो यहाँ सब मेरी गलतियाँ निकालने के लिए ही आए हैं, परी ने झुंझला कर कहा, जिस पर सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, हुरा ने प्यार से उसे देखते कहा। तुमसे कम, जिले ने जवाबन कहा। वैसे जिले, तुम तो आज से मेरी भाभी हो गई, तो मेरी इज्जत करना तुम पर फर्ज है ना सालार भाई? परी ने इतरा कर कहा। सालार ने मुस्कुराते हुए तायद की। हाँ भाई बिल्कुल, जिस तरह तुम मेरी इज्जत करती हो ना, हुरे ने जलकर कहा। हाँ तो मैं अभी भाभी तो नहीं बनी तुम्हारी, और वैसे भी वजदान भैया की वजह से तुम मेरी भाभी भी हुई, परी ने एक अदा से कहा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हुरा ने उसे आंखें दिखाईं। ब्लैक 3 पीस सूट में बालों को अच्छी तरह जेल किए, ब्रांडेड नफीस घड़ी पहने, पास खड़े 2 मर्दों से मुस्कुराकर बात करता वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। अरसल और अजलान को देखते वो उनकी तरफ बढ़ा। हाय बड़ी, अजलान ने उसे गले लगते हुए कहा। हाय, कैसे हो लड़को? दोनों से मिलकर वजदान ने खुश अखलाकी से पूछा।
ٹھیک ہے، بلکہ آپ سے نکاح کی ٹریٹ کھا کر تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ارسل نے شرارت سے کہا۔ یار تم لوگوں کو کھانے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی کیا؟ وجدان نے تعصب سے سر ہلا کر کہا۔ ہاں 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 نہیں، باقی سب کہاں ہیں؟ بے چینی سے چاروں اطراف نظر گھماتے پوچھا۔ میری والی وہ سامنے کھڑی ہے، آپ کی والی کا پتہ نہیں، اذلان نے اس کی حالت دیکھتے شرارت سے کہا۔ اور میری والی اس کی والی کے ساتھ کھڑی ہے، ارسل نے پری کے ساتھ کھڑی ہانی کو دیکھ کر کہا، جو سالار کی بہنوں سے باتوں میں مصروف تھی۔ وجدان اور اذلان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سچ میں سیریس ہو؟ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، ارسل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا بھی کرتے ہیں کچھ؟ وجدان نے ارسل کی آنکھوں میں ہانی کے لیے پسندیدگی دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں مسز سالار، سالار نے سرگوشی نما انداز میں گمبھیر لہجے میں کہا۔ جزاک اللہ۔ اس کی آواز ضلع کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ سالار نے آہستگی سے کہا۔ جی، ویسے میں پہلا انسان ہوں جو اپنے نکاح والے دن بیوی سے نمبر مانگ رہا ہے، سالار نے شرارت سے کہا۔ ضلع مسکرا دی۔ کیا ہے عزیز، کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ لان میں ایک سائڈ پر جہاں لوگ قدرے کم تھے اذلان کو گھور کر کہا۔ تمہیں دیکھنا تھا اس لیے، نظر اس پر جمائے جواب دیا۔ یہ گھر نہیں ہے تمہارا؟ پری نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے جواب دیا۔ بالکل یہ گھر نہیں ہے میرا، تبھی میرے سامنے کھڑی ہو، ورنہ تو بھاگتی رہتی ہو مجھ سے، اذلان نے خفگی سے کہا۔ بھاگتی نہیں ہو، پر سب ہوتے ہیں گھر پر، اور تمہیں تو شرم آتی نہیں، بے شرموں کی طرح آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہتے ہو، پری نے غصے سے کہا۔ یار اب دیکھو بھی نہیں کیا؟ بے چارگی سے پوچھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں نکاح کے ساتھ رخصتی بھی نہ ہو جائے، اذلان نے سنجیدگی سے کہا۔ عزی ہاں ہاں مذاق کر رہا تھا یار، کوئی نہیں، یہ ایک سال بھی گزر ہی جائے گا، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری بھی مسکرا دی۔ وہ لان میں رکھی چیئر پر لوگوں سے قدرے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ لائٹوں اور پھولوں کی خوبصورت سجاوٹ نے ماحول کو خوابناک بنایا ہوا تھا۔ السلام علیکم مس حورا ارسلان، پشت سے آتی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میرون کلر کیپری کے ساتھ ہمرنگ سلک کا کام والا دوپٹہ، بازو پر ڈالے سلور کلر کی ہلکی نگینوں والی شرٹ اور سلور کلر کا اسٹال سر پر کیے پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ وجدان اسے ٹرانس کی حالت میں دیکھے گیا، جو آج کوئی پاکیزہ حور ہی لگ رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد یوں اسے سامنے دیکھتے حورا کی سانسیں منتشر ہوئی، ایک دم نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ مدھم آواز میں پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، اس کے چہرے سے بمشکل نظریں ہٹائے کہا۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں ساتھ میں، حورا نے ضلع اور سالار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل حلال رشتے کی خوبصورتی ہے، وجدان نے سامنے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے آپ کو کچھ کہنا تھا، وجدان نے سامنے اسٹیج پر دیکھتے ہی کہا۔ کیا کہنا تھا؟ حورا نے پوچھا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ عید مبارک، وجدان نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ خیر مبارک، مجھے بھی کچھ کہنا تھا، حورا نے آہستگی سے کہا۔ کہیے۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی تھی آغا جان کی وجہ سے، مجھے لگتا تھا آپ کی وجہ سے میں نظر انداز ہو جاتی ہوں۔ آغا جان مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، سب آپ کو چاہتے ہیں، وجدان نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ قدرے رک رک کر نگاہیں زمین پر گاڑی کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں کہ مجھے آپ سے نفرت تھی، پر میں چاہتی تھی کہ آپ اسلام آباد نہ آئیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھ گئی کہ میں کبھی وجدان حیدر کی جگہ نہیں لے سکتی۔ حورا، وجدان نے کچھ کہنا چاہا۔ میں سمجھ گئی کہ میں وجدان حیدر کی جگہ نہیں لے سکتی، کبھی نہیں لے سکتی، اور نہ ہی وجدان حیدر حوری ارسلان کی جگہ لے سکتا ہے، اس نے مضبوط لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وجدان کے چہرے پر بھی پرسکون مسکراہٹ آئی۔ اور اب کیا سوچتی ہیں حورا ارسلان میرے بارے میں؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے چہرے پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اب وجدان نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ ایک دعا جو مستجاب ٹھہری، نظر اٹھا کر اسے دیکھتے حورا نے کہا۔ صرف ایک جملے میں وہ اپنے احساسات اسے بتا کر اس کے سامنے اپنا آپ اور معتبر کر گئی۔ وجدان سرشاری سے مسکرا دیا، وہ بھی نظریں جھکائے مسکرا دی۔ آج میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ وجدان حیدر حوری ارسلان سے عشق کرتا ہے، اس لڑکی سے جو واجب المحبت ہے، وجدان نے اس کی طرف دیکھتے خوشی سے سرشار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ حورا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ سامنے سے انہیں پری اور اذلان لڑتے ہوئے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ یہ کب سدھریں گے؟ تعصب سے سر ہلاتے وجدان نے پوچھا۔ شاید کبھی نہیں، حورا نے بے چارگی سے کہا۔ لان میں دونوں کی مشترکہ قہقہہ گونجا۔ اگر کبھی تم مجھے کوئی تحفہ دینا چاہو تو زیادہ مت سوچنا، قیمتی اور مہنگی چیزوں کو مت تلاش کرنا، بس ایک شفاف سی شال خریدنا اور میرے کندھوں پر ڈال کر بولنا کہ تم ماڈرن نہیں باوقار اچھی لگتی ہو۔ اگر کبھی میں اپنی منزل بھول بھی جاؤں، تاریکیوں میں کھو جاؤں اور تمہیں مجھ پر احسان کرنے کا موقع ملے تو ہچکچانا مت، میرے راستے میں کھڑے ہو کر پورے یقین سے کہنا واپس چلو، یہ اندھیروں کی دنیا ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جبکہ تم صراط مستقیم پر چلتی اچھی لگتی ہو۔ ختم شد۔ اور یہاں ہمارا یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ناول تھا یہ، مجھے یہ ناول سچ میں بہت پسند آیا
اور آپ لوگ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول، اور اگر آپ کوئی دوسرا ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتائیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش پوری کر سکیں۔ اللہ حافظ۔